हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे, वैसे तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान लास्ट काफ़ी दिनों से बहुत बड़ी टेंशन चल रही थी। बीच में से फिर आपस में बात हुई, फॉरेन मिनिस्टर्स की और एम्बेसडर्स की वापसी भी हुई। लेकिन उस दिन, जिस दिन ये जो रिलेशंस हैं वापस रिवाइव हो रहे थे या हो चुके थे, उसी दिन एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है। ज़ाहिदान का इलाका है, सारवान सरवान सिटी है। वहाँ पर पाकिस्तानी जो वहाँ पे मज़दूर लोग थे, लेबर क्लास थी, वहाँ पे कोई काम छोटे-मोटी मज़दूरी करते थे। जिस जगह पे वो रहते थे, रात को उनको टारगेट किया गया और 9 पाकिस्तानी लोग मारे गए और 5 जो है वो ज़ख्मी हुए। क्या हुआ इसके बाद और ये हो क्या रहा है कि टेंशन्स बजाय कम होने के मज़ीद बढ़ रही है? इसकी वजूहात क्या है? पाकिस्तान और ईरान में इस तरह की चीज़ें क्यों अब ज़्यादा देखने को मिल रही है? इस हवाले से बात करेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म ताल्लुकात के ऊपर या इस रीजन के ऊपर। डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक़्त पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से। बहुत दफ़ा हमने देखा कि वाक़यात होते रहते हैं। लेकिन अभी जो रिसेंटली हुआ, अभी मैं एक इंटरनेशनल उसका अरब न्यूज़ का एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि वो कुछ हुआ जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। या किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस लेवल पे भी ताल्लुकात आ सकते हैं कि एक-दूसरे के ऊपर मिसाइल फायर किए जाएँगे, एयर स्ट्राइक्स की जाएँगी, फिर एम्बेसडर्स को वापस बुलाया जाएगा, एम्बेसडर्स को निकाला जाएगा, डिप्लोमैटिक स्टाफ को निकाला जाएगा, बॉर्डर बंद किया जाएगा। यानी ये सारी चीज़ें हमने लास्ट 10 टू 15 डेज़ में देखी। और अगर चलें उसके ऊपर इक्तफ़ा होता और चीज़ें ख़त्म होती, तो कहते कि चलें, एक इश्यू आया था लेकिन उसको बहुत अच्छे से रिज़ॉल्व किया गया। उसके बाद जो पाकिस्तानी वहाँ पे काफ़ी सारे मेहनत मज़दूरी के लिए ईरान जाते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ, बल्कि एक बार्बर शॉप पे मैं जाता था, तो वहाँ पे एक लड़का काम करता था सरगोदा का। अ, तो वो बीच में से ख़ैर एक दिन मेरी वो कटिंग-वटिंग कर रहा था, तो अ, बात-वात हुई तो उसने कहा जी मैं तो ईरान में काम करता हूँ। मैंने कहा यार ईरान में आप? कहते हैं हाँ, मैं ईरान में काम करता हूँ। ईरान सिस्तान बलूचिस्तान जो उनका इलाका है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा म मज़दूरी वग़ैरह अच्छी मिल जाती है? तो उसने कहा हाँ, मज़दूरी अच्छी मिल जाती है और जाते 6-7 महीने गुज़ारते हैं, अच्छे पैसे मिल जाते हैं, वापस आ जाते हैं। मैं कहा नहीं चले अच्छी बात है कि अगर आपको काम मिल रहा है तो अच्छा है और यहाँ से अगर बेहतर मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ख़ैर हुआ क्या कि फिर जब ये वाला वाक़या होता है, तो इस तरह के यानी बहुत सारे लोग बलूचिस्तान में भी, हमारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, इनके बहुत सारे लोग वहाँ पे काम वग़ैरह करते हैं। फिर इस तरीके से ईरान में भी ये सिलसिला चलता रहता है, बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि कोई अब ये लोग गए हैं, पहले नहीं काम करते थे। सालों से काम करते हैं। अफ़गानिस्तान के बहुत सारे लोग ईरान में मेहनत मज़दूरी करते हैं। लेकिन ये वाक़या, ये इंसिडेंट का होना, ये एक, मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ी अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन है। इससे पहले जो कुछ हुआ, ईरान ने स्ट्राइक किया, उन्होंने कहा हमने जैश अल अदल के लोगों को निशाना बनाया। फिर उसके तकरीबन 24 आवर्स में पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया, उन्होंने कहा जी हमने बीएलए के लोगों को निशाना बनाया और 5-6 लोगों को मार दिया। अब ये सिलसिला, ये शुरू जब हुआ है, तो ये ख़त्म होने का फ़िलहाल तो ये नाम नहीं ले रहा। ठीक है कि वापसी हो गई और पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर है, केयरटेकर जिलानी से जलील अब्बास जिलानी साहब, वो कह रहे हैं कि ये बहुत एक अफ़सोसनाक वाक़या है और हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। लेकिन असल इश्यू ये है कि अ, ये उस दिन होता है जब पाकिस्तान के एम्बेसडर मुदस्सिर टीपू अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रईसी साहब जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उसको पेश करते हैं और उसी दिन ये सिलसिला होता है। फिर ज़ाहिदान में जो पाकिस्तान का कॉन्सुलेट है, उनके लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में गए हैं और जहाँ-जहाँ से इन मज़दूरों का ताल्लुक है, लोधरा पंजाब का इलाका है, वहाँ से और मुज़फ़्फ़रगढ़, वहाँ से ये लोग
محنत مزدوری کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے جو پیارے ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز کو واپس لے کے آیا جائے۔ آ، یہ ایک ایشو ہے، کمشنر کے ساتھ وہ لوگ رابطے میں ہیں، لیکن یہ صرف ان لوگوں کی 9 لوگوں کی زندگیاں، یا جب انہوں نے پہلے اسٹرائک کیا تھا 3 لوگوں کی زندگیاں گئی، یا پھر اس کے بعد جو کچھ دیکھنے کو ہمیں ملا، جس طریقے سے ابھی یہ 9 لوگ کی جانیں گئی، یا پھر پاکستان نے اسٹرائک کیا 5 لوگوں کی جانیں گئی، ایک سلسلہ۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ایک تو کہتے ہیں جی نیبر کنٹری، پھر کہتے ہیں جی مسلم امہ، مسلم بردر۔ اگر ہمارے ان کے ساتھ یہ حالات چل رہے ہیں انفارچونیٹلی، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سارا قصور یا پاکستان کا، یہ سارا قصور یا ایران کا ہے، نہیں، دونوں سائڈ سے کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری سچویشن کریٹ ہو رہی ہے۔ بٹ واٹ دا تھنگ از کہ اس کے اوپر ہم قابو کیوں نہیں پا رہے؟ ایک جیسے کہتے ہیں کہ جو ٹرسٹ گیپ ہے بہت بڑا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بہت بڑا، وہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ کوئی لوگ اس کو انڈیا کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ جی انڈین فارن منسٹر آئے تھے تو ان کے آنے کے بعد، ڈاکٹر جے شنکر کے آنے کے بعد یہ سارا کچھ ہوا۔ لیکن میں اس چیز کو میں کہتا ہوں کہ نہیں، ایسا شاید نہیں ہے۔ مطلب ایک بات کرنا اور ہے، لیکن حقیقت اس سے الگ ہوتی ہے۔ بٹ جو چیزیں چلی ہیں یا جو چیزیں چل رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں، نہ اس ریجن کے لیے اچھی ہے اور نہ پاکستان ایران کے لیے اچھی ہیں، کیونکہ نقصان دونوں طرف ہوتا ہے۔ اور تھوڑی بہت جسے کہتے ہیں، میں نے بتایا آپ کو کہ پاکستان کے لوگ وہاں محنت مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ہم لوگ بہت ساری چیزیں بلوچستان میں اگر جو لوگ گئے ہیں وہاں پہ آپ کو موسٹلی کھانے پینے کی چیزوں سے لے کے اور استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں گھریلو استعمال کی، برتن، بلینکٹس، کپڑے، یہ سارے آپ کو ایران کے بنے ہوئے ملیں گے۔ الیکٹرانکس کی تک کی چیزیں آپ کو ایران کی بنی ہوئی ملیں گی، بریڈ تک وہاں سے آتا ہے، فروٹس تو خیر بہت سارے پاکستان میں آتا ہے، لیکن یہ والی چیزیں بلوچستان کے اندر ان کی استعمال ہوتی ہے۔ شاید افغانستان میں بھی کچھ جو علاقے جو بارڈرز لگتے ہیں ان کے، وہاں پہ شاید ہوتا ہو، لیکن بلوچستان میں ایک بڑی اسکیل پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی۔ تو بجائے اس کے کہ ہم تعلقات کو بہتر کریں، آخر یہ کون لوگ ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ یہ مطلب 9 لوگوں کو کسی جگہ پہ مارنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تھوڑی سی ٹینشن کول ڈاؤن ہوئی ہے، اس دن یہ واقعہ ہوا ہے۔ یہ بات بڑی حیران کن اور پریشان کن ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو حالات تھوڑا سنبھلا پا رہے تھے، اس کو دوبارہ سے خراب کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے۔ دوسری بات میں نے کہا کہ ہمارے آپس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر ٹرسٹ ہوتا تو پھر شاید آپس میں بات کی جاتی، یا اور مسئلے مسائل جس طرح باقی دنیا میں ہوتا ہے، انڈیا کینیڈا کا ہم نے دیکھا، وہ ٹینشن تو خیر بہت بڑا، لیکن امریکہ انڈیا کا ہم نے دیکھا تو اس کو انہوں نے آپس میں جسے کہتے ہیں کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ سے ان چیزوں کو بہت حد تک جسے کہتے ہیں کہ وہ کول ڈاؤن کیا، یعنی اس کو بہت زیادہ بڑھنے نہیں دیا گیا۔ یہ چیزیں ہم پاکستان یا پھر ایران یا پھر افغانستان ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ بڑا ایک سوال ہے، بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اس میں کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ انفارچونیٹلی سب کو ایک اچھی نیبرنگ ہڈ کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ایسا ہو نہیں پا رہا، اور شاید ہم اور لوگوں کو جو یہ خراب کرنا چاہتے ہیں، اس میں مزید بدتری لے کے آنا چاہتے ہیں، ان کو مواقع دیتے ہیں۔ پاکستان کے مطلب فورسز کے بھی بہت سارے لوگ بلوچستان سائڈ پہ موجود ہے، اسی طریقے سے ایران سائڈ پہ بھی ان کی فورسز، ان کی انٹیلیجنس موجود ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس طرح کی چیزوں کا ہونا بہت افسوسناک ہے، لیکن اور یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو ٹرسٹ کا مسئلہ ہے، جو ٹرسٹ کا فقدان ہے، یہ ختم نہیں ہوتا یا کم نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں ختم ہونا بہت مشکل بات ہے۔ اور جو جلیل گیلانی صاحب ہیں، انہوں نے ایک بات کی ہے کہ ہم نفرت کی اس چیزوں کو نہیں مانتے، کہ انہوں نے رد عمل دیا کہ یہ ہولناک اور قابل نفرت واقعہ ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تحقیقات بھی کی گئی یا ہو رہی ہیں، یہ لوگ ورکشاپ میں، وہاں کے لوکل ورکشاپ میں یہ لوگ مزدور تھے، وہاں پہ یہ لوگ کام کرتے تھے،
جس میں 2 سگے بھائی بھی شامل ہے، 5 کا تعلق میں نے بتایا مظفر گڑھ، اور ان کے جو ایک تحصیل ہے علی پور، اور باقیوں کا جو 4 کا تعلق ہے وہ لودھراں سے ہے، مطلب پنجاب کے سینٹرل یا پنجاب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے یہ لوگ تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ جس دن یہ تعلقات ریوائیو ہو رہے ہیں اس دن اس واقعے کا ہونا، اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کون اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر آپس میں ہم ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو نہیں ختم ہونے دیں گے، کم نہیں ہونے دیں گے، تو یہ سلسلہ اگر پاکستان کا یہ خیال ہے یا ایران کا یہ خیال ہے تو یہ نہیں کم ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ایران کے مجھے نہیں لگتا کہ بلوچستان میں کوئی لوگ کام شام کے لیے آتے ہیں وہ، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ بارڈر کے اوپر ان کی فورسز موجود ہوتی ہے، ان کے اوپر بھی حملے ہوتے ہیں۔ بٹ ان مزدوروں نے یعنی ایک عام جو آدمی ہوتا ہے وہ کسی بھی کنٹری کا ہو، اس نے کسی کا کیا بگاڑا ہوتا ہے؟ یعنی جو محنت مزدوری کے لیے کسی ملک میں یا کسی شہر میں جاتا ہے، اس بیچارے نے کسی کا کیا بگاڑنا ہوتا؟ اگر وہ بگاڑ سکتا تو وہ پھر محنت مزدوری نہ کرتا، وہ پھر اپنے شہر میں بیٹھ کے اپنی کوئی غنڈہ گردی بدماشی کرتا اور اپنا ٹائم گزارتا۔ میں تو اس بات کا ماننے والا ہوں کہ اگر کوئی افغانستان محنت مزدوری کے لیے جاتا ہے، کوئی ایران جاتا ہے، تو وہ بڑا مجبور ہوگا تب جاتا ہے، ورنہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر، ہمیں لینگویج وہاں پہ نہیں آتی پرشین، ایران میں جو بولی جاتی ہے، اور پھر بہت ساری ڈفرینسز ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے، اس کے باوجود اگر کوئی جاتا ہے تو اس وجہ سے جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں چلو یار مجھے اگر 2 پیسے مل جاتے ہیں تو میں اپنے فیملی کو سپورٹ کر لوں گا، میں اپنے فیملی کو پال لوں گا، اور ان کی زندگی شاید تھوڑی سی بہتر گزر جائے گی، یہی مقصد اور مطلب ہوتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ایک تو سیکٹیرینس جو ڈفرینسز ہیں پاکستان ایران کے بیچ میں، وہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے تو وہ غلط کہتے ہیں، بالکل ہے۔ اور کیونکہ ایران ایک بڑی شیعہ ڈومینیٹڈ کنٹریز میں سے ہے اور ایک بڑی پاپولیشن رہتی ہے، مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جو ڈفرینسز ہوتے ہیں نا، ہم اس کو ایگوز بنا لیتے ہیں۔ اگر کوئی شیعہ سیکٹ کو فالو کرتا ہے اس کو فالو کرنے دیں، کوئی سنی سیکٹ کو فالو کرتا ہے اس کو فالو کرنے دیں، دیٹس اٹ۔ مطلب میں کہوں کہ یار وہ یہ بن جائے اور یہ وہ کہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ بن جائے جو میں ہوں، تو اس سے چیزیں خراب ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف جو ایک ہیٹریڈ ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ گو کہ اب یہ چیز کم ہوئی ہے، لیکن پہلے تو ہمارے کلم کلا جلسے جلوسوں میں تقاریر ہوتی تھی کہ فلاں یہ ہے تو فلاں یہ، یعنی اس قسم کی نفرت جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ ایک جو جو طبقہ ہے، ایک گروپ جو ہے، دے آر سپورٹنگ ٹو ایران، ان کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتا رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سعودی عربیہ کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتا رہا ہے۔ گو کہ اب دونوں کے درمیان حالات تعلقات بہت اچھے ہو گئے، لیکن شاید ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ یار اس طرح کی کوئی سپورٹ ہمیں ملے اگلے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ سعودی عربیہ اس طرح کی سپورٹ نہیں کرتا، اور آئی تھنک ایران کو بھی اب یہ چیز ختم کر لینی چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم انٹرنلی بھی اس کے لیے کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے کس کے لیے سخت لاز ہو کہ یار کوئی کسی کو، کسی کے سیکٹ کو، کسی کے ریلیجن کو وہ مطلب کچھ نہیں بول سکتا۔ بلکہ ابھی میں مینیفیسٹو پڑھ رہا تھا کل، پی ایم ایل این کا تھا کہ یہ جو فورس کنورجن ہے ریلیجن کی، یہ باقاعدہ انہوں نے پہلی دفعہ شامل کیا ہے۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ کم از کم کسی کو یہ خیال آیا کہ فورس کنورجن جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایک ہیومن رائٹ، بیسک رائٹس کی وائلیشن ہے، کہ آپ کسی کو زبردستی کہتے ہیں کہ یار اس ریلیجن کو مانو جس کو میں مانتا ہوں، اور وہی صحیح ہے جو میں مانتا ہوں، آپ کا غلط ہے یا جو بھی ہے وہ ان کا اپنا پرسنل میٹر۔ تو یہ چیزیں اب چینج ہونی چاہیے، اور ہاں پاکستان اور ایران کو اس حوالے سے بڑا میں کہتا ہوں کہ بہت احتیاط کے ساتھ پونگ پونگ کر قدم رکھنا پڑے گا، ادروائز خدا نخواستہ ایسا لگتا ہے کہ ایسی سچویشن ہو سکتی ہے جو افغانستان کے ساتھ ہماری نارملی رہتی ہے۔ انڈیا کا میں نام تو اس طرح لوں گا کہ جنگیں ہماری ضرور ہوئی ہیں، لیکن سچویشن ٹھیک ہے، مطلب بہت برے حالات نہیں ہیں کہ یہاں سے کوئی فائر ہو رہا ہے یا وہاں سے کوئی فائر ہو رہا ہے، اس طرح کی کوئی چیز تقریباً 2021 کے بعد چھوٹے موٹے واقعات ہوئے ہوں گے، لیکن اوورآل شانتی ہے۔ میں نے کہا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری بات چیت بھی اس طرح کی نہیں ہے، یا ان کے ہمارے ساتھ بھی نہیں ہے، آنا جانا بھی نہیں ہے، مطلب گورنمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں، فورن منسٹر یا اس طرح کے لوگ نہیں آتے جاتے، لیکن اس کے باوجود بھی ٹھیک ہے، ایک
سچویشن جو ہے وہ کنٹرول میں ہے دونوں طرف، تو اچھی بات ہے۔ اس طرح ہمیں ایران کے ساتھ بھی کر لینا چاہیے اور اسی طریقے سے ہمیں افغانستان کے ساتھ بھی کر لینا چاہیے کہ حالات شانت ہو۔ ہاں پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا ہم آگے بھی اسٹیپس بڑھتے جائیں اور حالات بہتر ہوتے جائیں، لیکن اس وقت ایک میلٹنگ پوائنٹ ہے، سچویشن ویسے ہی مڈل ایسٹ کے اندر گڑبڑ ہے، اور اگر خدا نخواستہ پاکستان ایران کے ساتھ، پاکستان افغانستان کے ساتھ، یا پاکستان انڈیا کے ساتھ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہے تو اس کا نقصان بہت بڑا ہوگا۔ خیر اینی وے ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔